प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर शाहीन है और मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग और स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग इंग्लैंड से मुकम्मल की और 1995 में मैं पाकिस्तान वापस आ गया और जब से मैं नेशनल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से अटैच रहा, जहाँ पर मैं प्रोफेसर बना और उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहा और 2017 में मैं वहाँ से रिटायर होकर अब एक निजी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड पल्मोनोलॉजी के तौर पर काम कर रहा हूँ। इंग्लैंड में ट्रेनिंग के दौरान मैंने जहाँ और बहुत सारी चीज़ें पल्मोनोलॉजी से रिलेटेड सीखी, उसके साथ साथ मैंने स्लीप मेडिसिन की फेलोशिप भी मैनचेस्टर से की और वहाँ पर मैंने 1 साल गुजारा, जहाँ पर हम नींद के दौरान जो सांस की बीमारियाँ होती हैं और जो आमतौर पर मोटे लोगों में ज़्यादा होती हैं या वो लोग जिन्हें अपर एयरवे या गर्दन के एरिया में कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो, तो बहरहाल वो एक ट्रेनिंग पीरियड था जो हमने ख़ास तौर पर इसलिए लिया कि नींद के दौरान सांस के ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिन्हें आम लोग बिल्कुल या तो नॉर्मल समझते हैं या फिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो एक खासा बड़ा पॉपुलेशन का पब्लिक का हिस्सा है जिसको इस किस्म के प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी देखते हैं कि पाकिस्तान में इस किस्म के प्रॉब्लम की अवेयरनेस बहुत कम है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर हमने यहाँ पर इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू किया और इसके इलाज और इसकी तशख़ीस के लिए जो सेटअप है वो हमने नेशनल में भी इस्टेब्लिश किया और प्राइवेट सेक्टर में भी इस्टेब्लिश किया। जो जनरल पब्लिक का कंसेप्ट है वो ये है कि जो खराटे हैं ये सबको आते हैं और ये कोई ऐसी मुज़र सेहत चीज़ नहीं है, बल्कि कई लोग तो इसे खुशकिस्मती या खुश सेहत की अलामत भी समझते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन ये बात किसी हद तक सही है कि हल्के से खराटे जो हैं वो ख़ास तौर पर मिडिल एज पॉपुलेशन में होते हैं और लाइट स्नोरिंग इसे कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसे कहेंगे कि हल्के से खराटे वो आ सकते हैं और उसको हम कहते हैं सोशली एंड मेडिकली एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ स्नोरिंग। ये काफ़ी कॉमन है, इस हद तक तो ये ठीक है। लेकिन जब खराटे लाउड हो जाए, यानी इस हद तक लाउड हो जाए कि जो साथ रहने वाला बंदा है उसको नागवारी का एहसास हो या उसकी नींद में खलल आए, या दूसरा पैरामीटर हम ये लेते हैं कि खराटों की आवाज़ साथ वाले कमरे तक जाने लगे, तो इस किस्म के खराटों को हम पैथोलॉजिकल स्नोरिंग कहते हैं। यानी वो स्नोरिंग का वो लेवल जो एक्चुअल सोशली एक्सेप्टेबल भी नहीं है, ना मेडिकली एक्सेप्टेबल है, और जिससे रिलेटेड बहुत सारे मेडिकल के इश्यूज आ सकते हैं। और इस लेवल की स्नोरिंग को, जिसमें या तो पार्टनर की नींद डिस्टर्ब हो या पार्टनर की लाइफ डिस्टर्ब हो या साथ वाले कमरे तक आवाज़ जा रही हो, उसको हम कतई भी नॉर्मल ना लें, क्योंकि ये लेवल ऑफ स्नोरिंग जो है अगर कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, तो फिर इससे बहुत सारे जो है सेहत के प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल के अमराज हैं, इवन जो लेट ऑनसेट डायबिटीज़ यानी वो डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी जो बालगों में होती है, वो उसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है और फालिज का ख़तरा किसी हद तक वो भी बढ़ जाता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जिन लोगों को लाउड स्नोरिंग होती है तो वो जब सुबह सोकर उठते हैं तो वो इतने फ्रेश नहीं होते जिस तरह से बाकी लोग होते हैं या जिस तरह से होना चाहिए कि आपने 7-8 घंटे की नींद की है तो आपको फ्रेश उठना चाहिए। इसी तरह जब वो डे टाइम में चलते फिरते हैं या काम काज करते हैं तो उन्हें वो ताजगी महसूस नहीं होती, वो चुस्ती महसूस नहीं होती, वो लोग थकावट का एहसास रखते हैं। और लाउड स्नोरिंग से जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि तेज़ खराटों के दौरान ही फिर सांस के रुकने का अमल शुरू हो जाता है या ऑक्सीजन के गिरने का अमल शुरू हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स लाउड स्नोरिंग लेते हुए
اتنی ایفرٹ کر رہا ہے کہ جس طرح سے وہ مسلسل دوڑ رہا ہے، اور اگر ایک بندہ 7-8 گھنٹے اس طرح سے مشقت کر رہا ہے تو صبح وہ کس طرح سے تازہ اٹھ سکتا ہے یا سارا دن وہ کیسے تازہ محسوس کر سکتا ہے؟ لیکن جب اس بیماری کی نیکسٹ اسٹیپ آتی ہے جس میں ایکچولی تیز خراٹوں کے دوران آکسیجن گرتی ہے اور نیند کے ٹوٹنے کا عمل ہوتا ہے، اور وہ رات میں کئی دفعہ ہوتا ہے، بلکہ جن لوگوں کو شدید پرابلم ہوتا ہے ان میں تو یہ عمل کئی 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دن میں انتہائی زیادہ تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ نیند کے جھونکے بھی آتے ہیں۔ جب یہ لوگ کوئی کام کرتے ہیں یا سڑک کراس کرتے ہیں تو ان کے جو ریفلیکسز ہیں اتنے شارپ نہیں ہوتے۔ جب یہ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں تو انہیں کچھ دیر کے بعد نیند آنے لگتی ہے اور ان کے ریفلیکسز بھی زیادہ شارپ نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں، یعنی ان سے غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مشینری آپریٹ کرتے ہوئے غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، اور یہ ان لوگوں کو جب نیند کے جھونکے آتے ہیں، خاص طور پہ ڈرائیو کرتے ہوئے یا کوئی مشین آپریٹ کرتے ہوئے، یا لوگ دفتر میں کام کر رہے ہیں وہاں نیند کا جھونکا ہے، وہی ٹیبل پر ہی سو گئے، گاڑی چلا رہے ہیں تو گاڑی میں نیند آئی اور سامنے آنے والی ٹریفک میں گھس گئے، یا کسی روڈ بیریئر کو ٹکر مار دی یا اگلی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اس طرح سے مطلب جو ایکسیڈنٹ کی جو بہت بڑی وجہ ہے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی، وہ یہ ہے کہ ڈرائیور کو نیند کے جھونکے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے ساری رات اس کی نیند جتنی اچھی ہونی چاہیے تھی اتنی اچھی نہیں رہی، اور اس کی بڑی وجہ لاؤڈ سنورنگ ہے یا غیر سوشل لیول کی جو سنورنگ ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کو رات کو اچھی نیند نہ آئے تو آپ کا دن اچھا نہیں گزرتا، لیکن اگر یہ عمل ہر رات کو ہو تو ہر دن آپ کا اچھا نہیں گزرے گا، اور سب سے بڑا جو خطرہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا کوئی مشینری آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو یورپ اور امریکہ میں اندازہ لگایا گیا ہے، ریسرچ نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ کی جو سب سے بڑی وجہ ڈرائیور کی جو نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور یا اسے بہت زیادہ خراٹے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو ڈے ٹائم جو ہے سلیپینس ہوتی ہے، اور وہ گاڑی چلاتے چلاتے اسے نیند آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو میڈیکل کے جو پرابلم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، اس میں دل کی بیماریاں ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور فالج کا خطرہ ہے، یا برین کو سرکولیشن صحیح نہیں جاتی، اور اس کے علاوہ سیکشول ڈس آرڈرز ہیں۔ جو ایک اور جو بہت بڑا میڈیکل ایشو آتا ہے ان لوگوں میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ازواجی زندگی کو پوری طرح سے نہیں نبھا سکتے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری شادیاں جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ ویسٹ میں تو بہت زیادہ، لیکن اب پاکستان میں بھی یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جن لوگوں میں، جن شادی شدہ جوڑوں میں کسی ایک کو زیادہ سنورنگ ہوتی ہے، لاؤڈ سنورنگ ہوتی ہے، تو ان کی جو ازواجی مسائل کے ساتھ ساتھ پھر طلاق کے مسائل بھی درمیان میں آ جاتے ہیں، اور یورپ اور امریکہ میں تو طلاق کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پارٹنر کا بہت زیادہ تیز خراٹے لینا ہے۔ تو اس قسم کے مسائل اور جنسی مسائل جو ہے جن میں مطلب سیکشول جو فنکشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہ سب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی جو نیند ہے وہ بار بار تیز خراٹوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تیز خراٹوں کی جو نیکسٹ لیول ہے وہ ہے جس میں پھر آکسیجن بھی گرتی ہے، اور تیز خراٹوں کی وجہ سے سانس بھی ایک اسٹیج آتی ہے کہ سانس رک جاتا ہے، اور پھر مریض اٹھ کے چونک کے اٹھ بیٹھتا ہے، اور پھر دوبارہ سوتا ہے، اور پھر دوبارہ اس سے تیز خراٹے شروع ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ اس کا سانس کے رکنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کی نیند ٹوٹتی ہے، اور اس دوران میں اس کی آکسیجن بھی گرتی ہے۔ اور جب ہم نیند کا ٹیسٹ کرتے ہیں جسے ہم سلیپ اسٹڈی کہتے ہیں یا پالی سومنوگرافی کہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی جو نیند ہے وہ کئی لوگوں کی تو کئی 100 دفعہ ٹوٹتی ہے اس پرابلم کی وجہ سے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی نیند اگر ساری رات میں ہر 2 منٹ بعد، 1 منٹ بعد، 5 منٹ کے بعد آپ کی آنکھ کھل رہی ہو تو صبح آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ بالکل بھی تازہ دم نہیں ہوں گے، آپ کو شدید تھکاوٹ ہوگی، آپ کا بستر سے نکلنے کا دل نہیں کرے گا، اور جب آپ کام پر جائیں گے یا ڈرائیو کریں گے تو آپ کو نیند کے جھونکے آ رہے ہوں گے، اور یہ پرابلم جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ تیز خراٹوں کے مسئلے کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مرد حضرات کا مسئلہ ہے،
لیکن ایسا نہیں ہے. اکثر خواتین بھی مڈل ایج میں خراٹے لیتی ہیں، اور خاص طور پر اگر ان کی گردن چھوٹی اور موٹی ہو اور ان کو جو اوبیسٹی ہے یا وزن ہے وہ زیادہ ہو، تو ایسی خواتین میں بھی تیز خراٹوں کا عمل جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بچے جو ہے جنہیں کہ بالکل خراٹے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر ان کی ناک بند ہے یا ان کے ٹونسل بہت بڑے ہوئے ہیں یا ان کے جو جو لوور جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ صحیح نہیں ہے، تو ایسے بچوں میں، یا چائلڈہڈ اوبیسٹی اگر ہے، تو آج کل چائلڈہڈ اوبیسٹی بڑھ رہی ہے کیونکہ فاسٹ فوڈ اور جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال بڑھ رہا ہے. تو چائلڈہڈ اوبیسٹی اگر ہے تو اس صورتحال میں بچوں کے اندر بھی خراٹے آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خراٹے سے اگرچہ مرد حضرات زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن خواتین اور بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں. اور بچوں میں خاص طور پر اگر خراٹے آ رہے ہوں تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ بچے کے ٹونسل تو نہیں بڑے ہوئے، یا اس کی ناک تو نہیں بند ہے، یا اس کی ناک میں پولپس یا ایڈینوئڈز تو نہیں ہے. یہ خاص طور پر ENT اسپیشلسٹ کو دکھا کر یہ تسلی کر لینی چاہیے. ایک اور جو گروپ ہے جس میں خراٹے بہت زیادہ آتے ہیں، وہ ان لوگوں کا ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جس کو ہم اوبیسٹی یا موٹاپا کہتے ہیں. خراٹے کی بیماری خاص طور پر ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، غریب ملک ہے، تو یہاں پر اوبیسٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بھی اب بے تحاشا اوبیسٹی آ رہی ہے، اور یہ امیر اور غریب اور مڈل ایج سب طبقے میں ہے. اور میں تو اپنے کلینک میں دیکھتا ہوں کہ غریب لوگ آتے ہیں اور وہ اتنے موٹے ہیں، روٹیاں کھا کھا کے، اب پوچھو ان سے تو پتہ چلتا ہے 4 روٹی صبح کھاتے ہیں، 4 روٹی شام کو کھاتے ہیں. اوبیسٹی کا تعلق اوبیسلی ہماری غذا سے ہے اور ہماری جینیٹک سے ہے. کچھ لوگ کم کھاتے ہیں لیکن زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں. اس کا تعلق ان کی جینیٹک سے ہے، یعنی ان کے اندر ایک پیدائشی طور پر ایسے جینز آ گئے ہیں جو کہ موٹاپے کو پروموٹ کرتے ہیں. لیکن میجورٹی جو لوگ اوبیس ہوتے ہیں اس کا تعلق ان کے زیادہ کھانے کے عمل سے ہے. تو ہمیں اپنے کھانے میں اعتدال رکھنا چاہیے اور اپنے وزن کا خیال رکھنا چاہیے. ہمارے اکثر مریض جنہیں تیز خراٹے کا پرابلم ہوتا ہے یا تیز خراٹوں سے پیدا ہونے والے جو امراض ہوتے ہیں ان کا پرابلم ہوتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے فیملی فزیشین یا جنرل پریکٹیشنر کے پاس جاتے ہیں یا جنرل فزیشین کے پاس جاتے ہیں. تو ڈاکٹر حضرات اور خاص طور پہ جنرل پریکٹیشنر سے اور جنرل فزیشین سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے مریض کو دیکھیں. اگر انہیں لگ رہا ہے کہ اس کا موٹاپا ہے، یا اگر لگ رہا ہے کہ اس کے اپر ایئر وے میں، ناک کے ایریا میں یا گلے کے ایریا میں کوئی ایشو ہے، تو خراٹوں کی اور نیند کی ہسٹری ضرور لیں. ان سے ضرور یہ پوچھیں کہ ان کی نیند کیسی ہے، نیند کے دوران خراٹے تو نہیں آتے. اور یہ خاص طور پر آپ اگر مریض کے ساتھ اس کا پارٹنر ہے یا بچے ہیں تو ان کے پیرنٹس ہیں، تو ان سے ضرور پوچھیں کہ ان کی نیند کیسی ہے، خراٹے کتنے لیتے ہیں، اور نیند ان کی ٹوٹتی تو نہیں رہتی، یا پرسکون نیند ہے یا نہیں ہے. جب آپ یہ 2-4 سوال کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے مریض کو خراٹے یا خراٹوں سے پیدا ہونے والے پرابلم ہیں یا نہیں ہیں. اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی شک پڑے تو آپ فوراً اس مریض کو سجیشن دیں کہ وہ آپ کے نزدیک جو پلمونالوجسٹ ہیں، جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں، جو سلیپ کے اندر پیدا ہونے والی سانس کی بیماریوں کو بھی دیکھتے ہیں اور خراٹوں سے پیدا ہونے والی بیماریوں کو بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے پاس ان کو ریفر کیا جائے تاکہ وہ فردر انویسٹیگیشن کریں اور علاج کر سکیں. تیز خراٹے اور ان سے پیدا ہونے والے امراض کی تشخیص کے لیے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان سے پہلے ایک ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی شوگر ڈائبٹیز تو نہیں ہے، انہیں بلڈ پریشر تو نہیں ہے، دل کی بیماریاں تو نہیں ہیں. ہم ان کا وزن چیک کرتے ہیں، ان کا باڈی میس انڈیکس دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ریکمینڈڈ لیول سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. اور ہم خاص طور پر ان کے جو لوور جبڑا جسے کہتے ہیں اس کی ساخت اور گلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹونسلز اور ان کی ٹنگ اور ان کا جو تالو ہے یا سافٹ پیلٹ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اناٹومیکلی ایسی شیپ میں تو نہیں ہے جو کہ خراٹوں کو پروموٹ کرتا ہے. اور اگر تو اندر سارا سسٹم کھلا ہے اور جو سپیس ہے، سانس لینے کی سپیس ہے، وہ بالکل صحیح ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو شاید خراٹے زیادہ نہیں آنے چاہیے.
جب ہم یہ سارا میڈیکل ایگزامینیشن کر لیتے ہیں پھر ہم کچھ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جس میں خاص طور پر ہم اس کی ہیموگلوبن چیک کرتے ہیں، ہم اس کی شوگر چیک کرتے ہیں، ہم کڈنی فنکشن ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر ضرورت ہو تو تھائرائڈ کو بھی چیک کرتے ہیں، کیونکہ تھائرائڈ اگر انڈر ایکٹیو ہے تو اس سے بھی سنورنگ اور سنورنگ سے پیدا ہونے والی بیماریاں جس میں سلیپ ایپنیا، آبسٹرکٹیو سلیپ ایپنیا ہے، جس میں سانس ایکچولی خراٹے لیتے لیتے سانس رک جاتا ہے اور آکسیجن بہت گر جاتی ہے. تو یہ جو ہے امراض ہے یہ انڈر ایکٹیو تھائرائڈ، یعنی وہ تھائرائڈ جو کہ کم کام کر رہا ہوتا ہے، تو ہم اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کا بھی ٹیسٹ لے لیتے ہیں. جب ہم یہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں پھر اس کی اسپائرومیٹری کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سانس کی نالیاں وغیرہ ٹھیک ہے، لنگس کا سائز ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ڈیفینیٹ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے تیز خراٹوں کے لیے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے لیے، وہ اس کو ہم سلیپ ٹیسٹ کہتے ہیں یا پولی سومنوگرافی کہتے ہیں. تو سلیپ اسٹڈی یا پولی سومنوگرافی کے لیے مریض کو جو ہے ایک رات کے لیے سلیپ روم میں یا سلیپ اسٹڈی کے لیے جو اسپیشل کمرہ بنایا گیا ہے اس کے اندر اسے رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ مختلف سینسر لگا دیے جاتے ہیں جو کہ اس کی آکسیجن کو بھی چیک کرتے ہیں، اس کی سانس کو چیک کرتے ہیں، اس کی موومنٹ کو چیک کرتے ہیں، اس کی نیند کی کوالٹی کو چیک کرتے ہیں اور خراٹوں کے لیول کو چیک کرتے ہیں. یہ تقریباً 6 سے 8 گھنٹے کی اسٹڈی ہوتی ہے جس کے بعد کمپیوٹر کے ذریعے یہ ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر کے رزلٹ نکالا جاتا ہے اور اس رزلٹ کے ساتھ مریض کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے اور اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. ہمارے تجربے میں یہ ہے کہ اکثر لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ کو نیند کے ٹیسٹ یعنی سلیپ اسٹڈی کی ضرورت ہے، وہ اس ٹیسٹ کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور وہ یہ ٹیسٹ کراتے بھی نہیں ہیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں پبلک اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. ہمیں یہ بتانا ہے کہ بھائی یہ جو پرابلم ہے یہ تقریباً 8 سے 10% پاپولیشن میں ہے، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے. یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی 22 کروڑ ہے تو اس میں تقریباً جو ہے یہ 2-3 کروڑ لوگوں کو جو ہے یہ پرابلم ہو سکتا ہے کہ ان میں لاؤڈ سنورنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی تقریباً 8 سے 10% لوگ اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ سلیپ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمیں اندازہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہے، لیکن ہم اس کی سیویرٹی نہیں گریڈ کر سکتے، اس کو کنفرم نہیں کر سکتے اور پھر اس کے لیے جو علاج تجویز کرنا ہے وہ ہم تعین نہیں کر سکتے. لہٰذا سلیپ اسٹڈی اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے تو آپ پلیز وہ اسٹڈی کروائیں. ہاں، ایک اور طریقہ بھی سلیپ اسٹڈی کرنے کا ہے کہ اگر جس طرح میں ملتان میں کام کرتا ہوں تو ملتان کے ایریا میں اگر کوئی ہمارا مریض آتا ہے تو ہمارا جو سلیپ ٹیکنیشین ہے، سلیپ لیب کا ٹیکنیشین، وہ گھر جا کر بھی یہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. اس کو ہم ہوم سلیپ ٹیسٹ کہتے ہیں اور یہ آپ کے اپنے بیڈ روم میں بھی ہو سکتا ہے. آج پوری دنیا میں ورلڈ سلیپ ڈے یعنی نیند کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ آج کے دن ہم نے سو جانا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیند سے پیدا ہونے والے جو پرابلم ہیں جو صرف دوران نیند ہوتے ہیں، جن میں سب سے زیادہ تیز خراٹے ہیں، اینٹی سوشل سنورنگ جسے کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مختلف امراض پیدا ہوتے ہیں، جس میں خاص طور پر سلیپ ایپنیا یعنی وہ تیز خراٹے جس کے اندر سانس ایکچولی رک جاتا ہے اور آکسیجن کا لیول باڈی کے اندر گر جاتا ہے. اور پھر اس سے پیدا ہونے والے مزید جو پرابلم ہوتے ہیں جس میں خاص طور پر دن کے وقت تھکاوٹ، صبح کے وقت تھکاوٹ اور دن کے وقت کام کے دوران بھی نیند کے جھونکے آنا اور پھر اس سے پیدا ہونے والے ایکسیڈنٹس اور بے تحاشا پرابلم جو ہے، ان پرابلم کو اکثر ہماری پبلک نظر انداز کرتی ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں پبلک کو ایسے پرابلم کی اویئرنیس ہی نہیں ہے اور پوری دنیا میں بھی ایسا ہے، سوائے چند ڈیولپ کنٹری کے، ترقی یافتہ ممالک ہے، پوری دنیا میں ایسا ہے. اور اسی لیے پوری دنیا میں نیند کا عالمی دن اس لیے منایا جا رہا ہے تاکہ ان پرابلمس کو ہائی لائٹ کیا جائے کہ بھائی یہ ایشو ہے، یہ صحت کا پرابلم ہے، یہ قابل علاج ہے اور اس کے لیے ٹیکنالوجی موجود ہے، ٹیسٹ کرنے کی بھی، تشخیص کرنے کی بھی اور علاج کرنے کی بھی. صرف ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری پبلک کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تیز خراٹے جو ہے یہ نارمل نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ وجوہات کو تو ہم میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اور کچھ وجوہات کو ہمیں سرجیکلی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن میجورٹی کو ہمیں ایک ڈیوائس ہے جس کو ہم سی پیپ ڈیوائس کہتے ہیں، اس آلے کے ذریعے، وہ ایک چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے جو کہ ایک ماسک کے ذریعے ہمارے منہ کے اوپر اور ناک کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور ایک
हल्के से प्रेशर से वो एयर जो है हमारे गले के अंदर डालता है ताकि हमारे गले के अंदर चोकिंग ना हो सके, क्योंकि जब गले के अंदर चोकिंग होती है तो उसी से तेज खराटे पैदा होते हैं, और जब तेज खराटे पैदा होते हैं तो उसकी अगली स्टेज पर और बीमारियां जैसे स्लीप एपनिया वगैरह है वो पैदा होता है। और इससे जो एक और बहुत बड़ा खतरा है वो डायबिटीज़ का है पैदा होने, शुगर डायबिटीज़ का पैदा होना, ब्लड प्रेशर का पैदा होना, दिल के अमराज का पैदा होना और दिमागी अमराज जिसमें खास तौर पर फालिज जैसे अमराज हैं। और फिर इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म ये प्रॉब्लम है तो इससे अज़वाजी मसाइल और सेक्सुअल फंक्शन में डिस्टर्ब होता है। तो इन सारी बीमारियों की अवेयरनेस के लिए पूरी दुनिया में स्लीप का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी पब्लिक में अवेयरनेस हो ताकि हम इन बीमारियों का इलाज कर सकें और हमारी पब्लिक की सेहत अच्छी हो सके। इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने कोशिश की है कि तेज़ खराटे और उनसे पैदा होने वाले तिब्बी मसाइल के बारे में अपने नाज़रीन को कुछ अवेयरनेस दे सकूं, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है कि एक मुख्तसर वीडियो में कवर हो सके, और आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे। बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी तेज़ खराटों से पैदा होने वाले मसाइल हो रहे होंगे। तो अगर आप मज़ीद मालूमात जानना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर जो टेलीफोन नंबर आ रहे हैं तो आप उन नंबर पर डायल करके रब्ता कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। शुक्रिया।